का मिशन क्या है? हमारा मिशन है पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हमारा मिशन है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन सस्ते तरीन होने चाहिए ताकि आम आदमी इलेक्शन लड़ सके। आप मेरे से इत्तफाक करेंगे कि जो लोग करोड़ों रुपया लगाकर आते हैं, क्या वो हराम का पैसा नहीं होता? और जब वो हराम का पैसा लगाते हैं तो हराम पैसा कमाते हैं, तो ये कभी भी पाकिस्तान के लिए मुखलिस नहीं हो सकते। तो ये है हमारा मिशन। अब ये मिशन कैसे हासिल होगा? हमें थाना कल्चर को ठीक करना होगा, हमें थानों की बदमाशी को ख़त्म करना होगा, हमने थानों के अंदर उनके हालात को तब्दील करना होगा, हमने थानों पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आम इंसान इज़्ज़तदार बन सके। हम चाहते हैं हमारी पार्टी मजलूमों को लीड करेगी, हमारी पार्टी जो गरीब लोग हैं उनको लीड कर रही है, और हमारी पार्टी जब आएगी इंशाअल्लाह ताला गरीब का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। हम किसी को गरीब नहीं रहने देंगे। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, जावेद मुश्तबा ना प्रोटोकॉल चाहता है, जावेद मुश्तबा ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहता है, जावेद मुश्तबा को ना डाले चाहिए, जावेद मुश्तबा आपकी दुआएं लेना चाहता है। और जब देखें हमसे क्वालिफाइड, हमसे बेहतर लोग कौन हो सकते हैं? आप ये मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि लीडर को लायक होना चाहिए, और एक इंसान जिसने सारी जिंदगी खेलता रहा हो, या एक इंसान जिसने सारी जिंदगी कारोबार का शौक रखा हो, या एक इंसान जिसके पास कोई काम ना हो और ना किया हो, उसके हवाले जब आप पाकिस्तान करेंगे तो क्या वो पाकिस्तान को ठीक करेगा? वो पाकिस्तान को कभी ठीक नहीं करेगा। उसका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पैसा है। हमारी वो जमात है जो आपको खुददार बनाएगी, हमारी वो जमात है जो हर मजहब को, मसीह बरादरियाँ बड़ी तादाद में सब बैठे हैं, दूसरे मज़ाहिब भी हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये वाहिद पार्टी है जो ऐसा कानून बनाएगी कि कानून जब तगड़ा होगा तो गरीब नहीं होगा। फिर इस वक्त गरीब के लिए कानून हो, अमीर के लिए कानून हो, बदमाश इस कानून से फायदा उठाता है। हम चाहते हैं कानून शरीफ इंसान का साथ दे, तो जब कानून शरीफ इंसान का साथ देगा तो फिर वो इज्जतदार होगा। ये जो आटा बांटा जाता है इस तरीके से, ये हम इस चीज़ के खिलाफ है। हम आपको अपनी हुकूमत के आने पर पहले साल के अंदर वो हालात पैदा करके देंगे कि जिसमें इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि हमारी गवर्नमेंट एक सिमत में जा रही है। अगर हमने उसी अंदाज से आना है, वही लोग लेकर आने हैं, तो फिर मेरा ख्याल है हम शॉर्ट रास्ता ढूंढ रहे हैं इक़्तिदार हासिल करने का, और जब शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया जाता है इक़्तिदार हासिल करने का, तो वो उसका मकसद इक़्तिदार है, उसका मकसद अवाम की खिदमत नहीं है। या मेरे से इत्तफाक करते हैं इस बात पे? इंशाअल्लाह। करना राजा जावेद मुश्तबा जिंदाबाद, करना राजा जावेद मुश्तबा जिंदाबाद। हमारी पार्टी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में मेंबर बना चुकी है। 1.5 साल हुए हमें इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर कराए हुए, और ये हो नहीं सकता कि जब हम जाएं गुफ्तगू करें और लोग जाए ना करें। इस वक्त लोग बहुत तंग बैठे हुए। तो ये पार्टी हमने क्यों बनाई, किस स्टेज पे बनाई, मैं मुख्तसर बताता हूँ कि मैं फौजी हूँ, अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान आर्मी के एक लायक तरीन ऑफिसरान में हूँ। इंटरनेशनली मैंने बेहतरीन अपॉइंटमेंट्स किए हैं, मैंने टॉप किया हुआ है। तो ये सारी सलाहियतें लेकर जब मैंने ये देखा कि फौज से तो अब मैंने रिटायरमेंट ले ली है, तो मैंने ये सोचा कि क्या ये सारी सलाहियतें लेकर मुझे कब्र में जाना चाहिए, या राजा जावेद मुश्तबा जिंदाबाद, राजा जावेद मुश्तबा जिंदाबाद, एफडीएफ जिंदाबाद, एफडीएफ जिंदाबाद।
تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جتنی صلاحیتیں ہیں ہمیں اپنی عوام کے لیے وقف کرنی ہوگی. تو اس بیس کے اوپر جب یہ ساری حکومتیں چلی، فیل ہو گئی، آخر میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی جب 2 سال ہو گئے اور یہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، یہ اسی غلط لائن پہ چل رہے تھے، یہ وہی سارے مداری ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، وہی کرپٹ لوگ ساتھ لے کر آئے تھے، اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا. تو پھر میں نے اپنے فوجی ساتھیوں کو جو ریٹائرڈ ہیں انہیں اکٹھا کیا اور میں نے کہا کیا ہمیں خود آگے نہیں آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہم جواب دے نہیں ہوں گے جب ہم قبر میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو میں نے اتنی ٹریننگ دی، اتنی صلاحیتیں دی، اتنے وسائل دیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سر نماز پڑھنے سے تو بات نہیں بنے گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری عمر نہیں ہے. میں نے کہا یہی تو ہماری عمر ہے، ہمارے بچے سیٹلڈ ہیں، ہمارے گھروں میں گاڑیاں 2-3 کھڑی ہیں، ہم فارغ ہیں، ہمیں اکٹھے ہو کے ایک جہاد کے طور پہ نکلنا چاہیے. پر انہوں نے ایگری کر. دوسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے. میں کہا اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے اگر ہم پاکستان کے اندر مظلوموں کے لیے زندگی آسان کر دیں، تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ایک حب وطن جماعت ہے، یہ نیک لوگوں کی جماعت ہے، مجاہدوں کی جماعت ہے، دلیر لوگوں کی جماعت ہے. یہ وہ جماعت ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے دور حکومت میں کوئی انسان آپ کو ہم بھوکا نہیں رہنے دیں گے. یہ ہماری ذمہ ہوگی انشاءاللہ. فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب ہماری حکومت ہوگی تو آپ کو یہ میں فرضی باتیں یا سیاسی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو یقین دلاؤں گا. جب ہماری حکومت آئے گی تو لوگ اپنے کام کرانے کے لیے چیف منسٹر، ایم پی یا پرائم منسٹر کے پاس نہیں جائیں گے. اگر آپ لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میرے ساتھیوں کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد ہم فیل ہو چکے ہیں. ہم آپ کو ادارے دیں گے، ہم آپ کو ادارے ٹھیک کر کے دیں گے. اداروں کا کام ہے آپ کے مسائل حل کرنا، اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت ہوئے گی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. ہم تھانہ، یہ پٹواری جو ہوتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم اول ترین ترجیحات میں اس کو ہم ٹھیک کریں گے، تاکہ جس دن یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے 90% لڑائیاں آپ کے ختم ہو جائیں گی. چونکہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ایک فوجی بھی ہوں، اور ساری زندگی میں نے اس کام میں رکھی. میرے باوجداد وہ بھی اسی سلسلے میں رہے. میرے اندر وہ خون ہے جس کے اندر جذبہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. اور یہاں یہ بھی میں واضح کرنا چاہوں کہ الحمدللہ میں 3ری نسل سے فوجی ہوں. یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ بریگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ کرنل صاحبان بیٹھے ہیں. یہ وہ ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے بچپن سے دیکھا ہے. ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ جاوید مجتبیٰ کرپٹ ہے، ایک بھی کہتے ہیں کہ جاوید مجتبیٰ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ایک بھی کہتے ہیں کہ جاوید مجتبیٰ میں وہ قابلیت نہیں ہے، تو یقین کریں میں چھوڑ دوں. تو میرا ماضی ان کے پاس ہے. میرا ماضی آپ میرے گاؤں جائیں گے، میرے گاؤں میں جائیں گے، میرے دوستوں کو ملیں گے، میرے گاؤں کی برادری کو ملیں گے. ایک آدمی بھی آپ کو یہ مل جائے جو یہ کہے کہ جاوید مجتبیٰ نے کرپشن کی، میرے والد صاحب نے کرپشن کی یا میرے دادا نے کرپشن کی، تو میں پارٹی چھوڑ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تبلیغ پر آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بالکل پڑھا ہوگا، انہوں نے اپنا ماضی بتایا تھا. باتوں میں نہ جائیں. جو انسان بھی آتا ہے اس کا ماضی دیکھے، اس کا ماضی گندا ہے وہ پھر گند کرے گا. اگر ماضی صاف ہے تو وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کام کرے گا. اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے، جو میں نے باتیں کی ہیں، ایک لیڈر آ کے یہ کہہ دے کہ وہ خود کرپٹ نہیں ہے
اس کا والد کرپٹ نہیں ہے، اس کا دادا کرپٹ نہیں ہے، ایک بھی آگے کہہ دے یہ نہیں کہہ سکتے. ان کا سارا سلسلہ ہی کرپشن کے ساتھ چلتا ہے. ہم آپ کو بہترین ہاسپٹل دیں گے اور فری ہاسپٹل دیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کو وہ اسکول دیں گے، گورنمنٹ اسکول وہ دیں گے جن کا معیار پرائیویٹ اسکولوں سے بہت اوپر ہوگا انشاءاللہ. اور اس معیار کو اوپر لانے کے لیے ہم بہترین استاد لے کر آئیں گے، ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے. میں پھر دہراتا ہوں، ہماری گورنمنٹ جب آئے گی ہمارے پاکستان کے اندر نہ کو غریب نظر آئے گا، نہ کوئی ایسا انسان نظر آئے گا جس کی خودداری ختم ہو جائے. ہم آپ کو خوددار بنائیں گے. ہم آپ کو یہ لائنیں لگا کے آٹا نہیں بانٹیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آٹا آپ کے گھروں میں پہنچ جائے گا، اس کے اوپر آپ کا رائٹ ہے. اور یہ ہمارا کام ہے کہ یقین کرنا کہ آپ کو جو ضروریات ہیں وہ آپ کی پوری ہوں. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو میری باتیں آپ کے دل میں جا رہی ہیں؟ کیا آپ میرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ قانون کی حکمرانی کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ میں کاٹلان گیا مردان کی تحصیل، تو وہاں پہ 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ عصر کا ٹائم ہونا شروع ہوا تو وہ لوگ اٹھنا شروع ہوئے. تو میں نے کہا مجھے اسٹیج پہ، تو مجھے غصہ آیا کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو یہ لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں. الحمدللہ جب 15-16 منٹ کی میری تقریر ختم ہوئی تو ان کے چہرے بتا رہے تھے، ان کے دلوں میں بات چلی گئی. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے دلوں میں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی جا رہی ہے. تو میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ آپ سب نے فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ جوائن کر لیا، انہوں نے کہا جی ہم نے جوائن کر لیا. تو میں نے کہا اگر آپ کو وہ ہاتھ کھڑے کریں تو سب ہاتھ کھڑے کریں گے. انہوں نے سب نے ہاتھ کھڑا کیا. تو الحمدللہ یہ تھا. ابھی چونکہ علماء مشائخ جیسی ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اپنے سلسلے ہوتے ہیں، ان کے اپنے مرید ہوتے ہیں. یہ ہستیاں مجھے یقین ہے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ جاوید مجتبیٰ کے ساتھ چلو، ایف ڈی ایف کے ساتھ چلو انشاءاللہ. تو میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جوان بچے ہیں میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جابز ڈھونڈنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا. ہم آپ کو کاروباری لحاظ سے مضبوط کریں گے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ایف بی آر یہ ٹیکس والے ہیں یہ آپ کے ساتھ بدماشی نہیں کریں گے. کرنل جاوید مجتبیٰ، کرنل جاوید مجتبیٰ، ایف ڈی ایف. دیکھیں نوجوان ہماری طاقت ہے، یہ بیٹیاں ہماری طاقت. ہم وہ حالات بنائیں گے جہاں پر ہماری بیٹیاں بھی جاب کر سکیں اور ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں. اگر باہر کے ممالک میں بچیاں جا کے جاب کرتی ہیں اور اپنا روزگار کماتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک بچی جاب نہیں کر سکتی. ایک بچی ہوتی ہے، 20 مرد ہوتے ہیں اور قانون ہے نہیں ہے، اس کو قانون کوئی دفاع نہیں کرتا، تو آخر تنگ آ کر اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو ہم نے یہ چیزیں ایک ماحول ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح ٹریفک، اب دیکھیں ایک حکومت جو ٹریفک ٹھیک نہیں کر سکتی، اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتی، ان سے ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے؟ سب سے بڑی طاقت آپ کے پاس پھر کسان ہے. ان کا آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری بہت وسیع لیول پہ ہوتی ہے، لیکن ہم گندم بھی لا رہے ہیں، ہم باقی چیزیں بھی لا رہے ہیں. ہم ان کو وہ وسائل دیں گے، ان کو وہ حالات پیدا کریں گے تاکہ ہمارے کسان خوددار بھی ہوں، ہمارے کسان محنت بھی کریں اور کاشتکاری اتنی ہو کہ الحمدللہ ہم اپنے ملک میں ہی راشن پورا نہ کریں بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں. ہم ہر اچھے انسان کو، عزت دار انسان کو، شریف انسان کو ایک ایسا قانون دیں گے کہ وہ بدماش سے گھبرائے گا نہیں بلکہ بدماشی ختم کر دیں گے انشاءاللہ.
اور یہ آپ میرے سے اگری کریں گے جس ملک کے اندر قانون بھی ہوتا ہے وہاں بدماش بھی پیدا ہوتا ہے, وہاں غدار بھی پیدا ہوتا ہے, وہاں پھر منافق بھی پیدا ہوتا ہے, پھر وہاں جھوٹ بولنے والا بھی پیدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اور ہم آپ کو ایک لائف ٹیم دیں گے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ.